हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक बयान होने वाला है, और जो ये बयान करेंगे उनका नाम है मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी। दोस्तों, टाइटल है बाग़े फ़दक। मतलब ये बाग़े फ़दक का क्या मसला था, मतलब मुझे नहीं मालूम है इस बारे में। तो इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मुझे वीडियो सजेस्ट किया है। वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी, तो उसी तरीके की मुझे दूसरी वीडियो मिली है, तो वो मैंने डाउनलोड की है। दोस्तों, देखते हैं कि बाग़े फ़दक का क्या मसला था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बगैर जंग का ये सब बाग़े फ़दक की सारी जो अमलाक हैं ये आप रख लीजिए। अब वो क्या है? माल गनीमत नहीं है, वो है अनफाल। अब उस पे किसी का हक नहीं है, सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक जो है ना सारे मजमे की मेरे साथ। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है वो जब देखा कि बाग़े फ़दक जनाब ख़त्नी मरतबत को दे दिया गया है, तो जनाब ख़त्नी मरतबत ने इस आयत के नुज़ूल पे, इस आयत के नाजिल होने पे कि वआत ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, और अपने क़राबतदारों को उनका हक़ अदा कर दीजिए, तो अनफाल था बाग़े फ़दक। तो आपने फ़ौरन वो जनाब सैयदा को अपनी ज़िंदगी में दे दिया, और उसका बहरहाल बहुत बड़ा बजट था, बहुत बड़ा बाग़ है, अभी भी बाग़ के आसार बाकी हैं। और उस पूरे बाग़ से जो जंगों का खर्चा था जो चलता था, बेइंतहा फ़ुक़रा की मदद करते थे जनाब अमीर जनाब सैयदा। जनाब सैयदा ने जनाब अमीर से कहा कि वहाँ पे मेरी तरफ से नौकर चाकर वहाँ पे रख दीजिए जो कि उसकी बाग़ की देखभाल करते रहें, और उसकी बहरहाल काम बाकी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ पे मौला ने अपने मुलाजिम रखे, काम होने लगा। वक्त गुजरता रहा, जनाब ख़त्मी मरतबत का 11 हिजरी में विसाल है, और उसके बाद अब फिर बाग़े फ़दक का मसला फ़ौरन छिड़ा। जैसे ही सही बुखारी के अंदर अल्फाज ये हैं कि जैसे ही जनाब ख़त्मी मरतबत के बाद खिलाफत पहले खलीफा के हाथों में चली गई, तो उसने फ़ौरन वहाँ से कहा कि बाग़े फ़दक से मुलाजिमीन को हटा दिया जाए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के मेरे जो कारिंदे हैं वो वहाँ चले जाएँ और वहाँ पे वो काम करें और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें, और आइंदा जो भी उसकी इनकम होगी, जो आमदन होगी उसकी, वो हुकूमत के खाते में आएगी, मुझे मिलेगी, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को जनाब सैयदा को महरूम कर दिया जाए। बस ये सुनना था। बीबी ने फ़ौरन किसी को भेजा कि क्या बात है, तुमने मेरे मुलाजिमों को वहाँ से क्यों हटाया है और ये बाग़े फ़दक पे तुमने कब्ज़ा कर लिया? तो उन्होंने पैगाम भेजा कि नहीं, आपका नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा था कि ये मैं ले सकता हूँ। बस फिर बीबी ने सबको जमा किया, और फिर बाकायदा एक ख़वातीन का झुरमुट, कुरैश की जो जितनी भी वो बनी हाशिम की ख़वातीन थी, कुरैश की जितनी भी मुसलमान ख़वातीन थी, सबको जमा किया। कहा कि मैं अपना हक मांगने के लिए जाना चाहती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, भी मैंने पूरी तमहीद बांधी, इससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ जनाब सैयदा सलाम अलैहा ने सबको जमा किया, और अब बहसें यहाँ पे एक तो है फ़े या अनफाल की। अनफाल या फ़े, ये दो इस्तिलाहात है कुरान के अंदर कि वो सहाबा का नहीं है, सिर्फ रसूल खुदा का है, और पैगंबर इस्लाम ने जनाब सैयदा को दे दिया। जनाब सैयदा ने सारी मस्तूरात को जमा किया और चलने लगी। मुअर्रिखीन ने वाक़े को सब ने लिखा, शिया सुन्नी सब मुअर्रिखीन ने लिखा कि जनाब सैयदा ने अपनी जो अबा थी वो सर पे ली और फ़ौरन सबको जमा किया। सारी चारों तरफ मस्तूरात हैं, सबसे कहा मेरे साथ चलो, मैं जाके मुतालबा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे रोक के इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली, नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है। शरह नहजुल बलागा 20 जिल्दों में लिखी है, और उनके उस्ताद थे, वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया, इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली ने, कि क्या ऐसा मसला था कि पहले खलीफा ने बीबी को फ़दक का मुतालबा करने के बावजूद भी बाग़े फ़दक वापस नहीं किया, ऐसा क्या मसला था? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे बात आसान हो जाएगी समझना। क्या था? क्या कि एक क्लासरूम में कई बच्चे बैठे हुए थे, तो उस्ताद ने एक बच्चे से कहा कहो अलिफ। बच्चे ने अलिफ नहीं कहा। फिर दोबारा कहा कहो अलिफ। 3-4 मरतबा दोहराया, बच्चे ने अलिफ नहीं कहा। उस उस्ताद ने जो है वो पुराना ज़माना था, मारने की इजाज़त थी, बच्चे को एक बाकायदा थप्पड़ रसीद किया, कहा कि भाई तुम इतने नालायक हो, तुम्हें अलिफ तक नहीं आता, ये कहा और आगे बढ़ गया। उस बच्चे के साथ और बच्चा बैठा था, उसने सवाल किया, उसने कहा वाकई तुम इतने नालायक हो, तुम्हें अलिफ तक नहीं कहना आता? उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे अलिफ कहना आता है, उसके बाद फिर मैं जानता हूँ कि बा है, सा है, जीम, हा, खा, अरबी के वो उस्ताद थे। कहा ये मुझे दाल तक सारे हुरूफ आते, लेकिन दाल के बाद के हुरूफ नहीं आते। कहा तो तुमने अलिफ क्यों नहीं कहा? कहा अगर मैं अलिफ कह देता
تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ اگر میں الف کہہ دیتا نا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا, لیکن میں نے کہا میں الف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے, نہ بے کی نوبت آئے گی, نہ پھر یہ کی نوبت آئے گی, کہ میں الف پہ رک گیا. عزیزان گرامی, ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر مطالبہ کیا نا فدق کا, اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے, ہم نے غصب کیا تھا, تو عزیزان گرامی وہ کہتا کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی, یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی. کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا, اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی. کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا, جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, معاملہ شروع ہوگا, خلافت تک جائے گا, سارے معاملات کھلتے چلے جائیں گے. پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے. بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے. اب کیا مسئلہ ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا نہیں, میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا. کہا کہ نہیں, میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں. اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. اب آئی ہیں جناب سیدہ, دربار میں برقع لے رکھا ہے, چاروں طرف مستورات ہیں, بیوی نے سر پہ ایک عبا ہے, ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے, اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں. اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ قرآن کے اندر بیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور الحمدللہ علامہ الحمہ, اور اس خداوند متعال کی تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے, وہی ہم پہ بھیجی ہے. جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں. عزیزان گرامی, حمد باری تعالیٰ بجا لا رہی ہیں, لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو واضح کر رہی ہیں. عزیزان گرامی, وہاں پہ بی بی نے ایک مقدمہ پیش کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اس خداوند متعال نے جب ہر طرف ظلمت تھی, تاریکی تھی, چاروں طرف کفر ہی کفر تھا, شرک ہی شرک تھا, اس خداوند متعال نے میرے بابا کا انتخاب کیا. کہا اے محمد, جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو, سب کو تعارف کروا دو کہ میں کون ہوں. کہا کہ اس تاریکی کے اندر ایک نور نمودار ہوا, اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا, حبیب خدا تھا. خطبہ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ عزیزان گرامی. بی بی نے اس خطبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو, تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے. وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا, زمین میں گڑھے ہوتے ہیں نا, جب بارش ہوتی ہے تو گڑھوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, کہ وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا, تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے. کہ میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کنویں کھودے جا سکتے ہیں, آب زمزم کو جاری کیا. کہ ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی. کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے, جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے. بیبی نے الفاظ استعمال کیے کہ جو بھیڑیے وولز, اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں, کہ جتنے بھی بھیڑیے گورگھاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ, تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے. کہ وہ میرے ابن عم تھے, علی ابن ابی طالب تھے, کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا, علی ابن ابی طالب. سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا, جس نے تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی. جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے, ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا شیر ہوں. اب جناب خاتون جنت نے تعارف کروایا, پہلے اپنے بابا کا تعارف کروایا. کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا اگر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیب خدا کا نور تھا. انہوں نے قرآن کو اس طرح سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا. واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو, نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو, روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے, زکوٰۃ و خمس کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو, تمہارا رزق آگے بڑھے, برکت کا سبب بنے, حج کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, بیوی نے ساری عبادات کے فلسفے کو سمجھایا ہے. کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا. کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا.
عزیزان گرامی بی بی تعارف کروا رہی ہیں کہ جب سارے کے سارے ظلمت و تاریکیوں کے اندر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے. عزیزان گرامی اگر آج بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیت کو مان لیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ. امان من الفرقہ, امان ہے, فرقہ یعنی تفرقے سے, فرقہ بازی سے, کہ فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پہ واجب قرار دیا. عزیزان گرامی اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی, ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا. سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی ہے. عزیزان گرامی جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی, آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی. سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبریٰ کا پیکر ہو. جیسے ہی جناب خاتون جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب طاری تھا, نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی. محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا. عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا, اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے. جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے آج خاتون جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی ہے. بی بی کی فصاحت و بلاغت, بلاغات النساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا. عزیزان گرامی بی بی نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمع کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا, ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو, اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا, تخت بن جاتا. عزیزان گرامی بی بی نے فوراً تخت کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوگا یبن ابی قحافہ. عزیزان گرامی عجیب انداز ہے, 18 برس کا سن ہے بی بی کا, لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے. کہ یبن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, جیتا بشیء فریہ, کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ترث ابو کا ولا ارث ابی, کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے, میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر. بی بی کا کیسا انداز ہے. اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا. بی بی نے کہا دیکھ, ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے, کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں. تو بی بی نے میراث کا مقدمہ کیا. دوسرا بی بی نے انفال اور فے کا مقدمہ کیا. تیسرے بی بی نے خمس کا. کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باتیں ہیں. عزیزان گرامی بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیے. پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں. کہ اگر خمس کو مانتا ہے تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں, قرابت دار ہوں. اگر فے اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا, باقی فدق. اور تیسرے اگر میراث کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں. عزیزان گرامی کسی اور کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنت صرف ایک ہی وارث تھی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی کون ہیں جناب خاتون جنت؟ کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی. اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی, ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے درج کیا جائے کہ یہ 3 مقدمے ہیں. اب فوراً اس نے کہا کہ نہیں, رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. بی بی نے فوراً کہا اچھا میرے بابا نے کہا تھا. عزیزان گرامی بی بی نے فوراً کہا کہ آیا ہر مومن اپنے باپ کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث یا نورث, ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. توجہ ہے مطلب کہ میرے ساتھ. اب اس نے جواب یہ دیا, کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں, نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے. بی بی نے کہا کہ تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا, تو ہر بات پہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آئیے, یہ آپ کی میراث ہے گواہ لائیے, یہ آپ کا ہے گواہ لائیے, مکان آپ کا ہے گواہ لائیے. بی بی نے کہا تو یہ بتا, یہ جو ابھی تو نے میرے بابا سے منسوب حدیث کہی ہے, تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں, مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی میری کئی مرتبہ بحث ہوئی, میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو, کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے, بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی. میں کیوں؟ کہا بی بی اپنی میراث مانگ رہی تھی, ان کا حق بنتا تھا, اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیغمبر نے ان سے کہہ دیا تھا. عزیزان گرامی
اگر معذاللہ پیغمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی سے کہتے تھے میراث مت مانگنا، قیامت تک کے لیے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیں آپ کی میراث نہیں ہے. یہ ہمسائے والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا. یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبر پہ حق جا رہا ہے، یہ کہنا کہ تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہے کہ حق مت مانگیے گا. تو کہا کہ نہیں، مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا، بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا. عزیزان گرامی اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا. تو ایک خاتون بولی بابا جان تنہا نہیں تھے، میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سنا تھا. عزیزان گرامی جس نے گواہی پیش کی، توجہ کیجیے گا سارے مجمع کی توجہ ہو، جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو. کہا یہ رسول خدا کا گھر ہے آپ کا نہیں. کہا میری میراث ہے. جو جناب سیدہ کی میراث کا انکار کرتے اپنی میراث کیسے مانگے؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو. کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سن رہی تھی. عزیزان گرامی پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا. میں بہت آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، مقدمے کو سنتے جائیے گا. تو عزیزان گرامی جناب سیدہ نے کہا کہ تو گواہ لے کے آ. کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کے آئیے کیونکہ باغ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی. بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں، باغ فدق میرے پاس تھا، تو نے میرے ملازموں کو ہٹایا. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، پوری دنیا میں قانون ہے اسلام سے لیا گیا، برطانیہ نے دیا ہے. دا لا آف پوزیشن اسے کہتے ہیں، قانون قاعدۃ الید عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی قبضہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے. یہ امامہ میرے سر پہ ہے. اگر کوئی آدمی کہے یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی میرے خلاف کہے گا نا یہ امامہ اس کا، وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترواؤ یہ امامہ میرا. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے. دوسرا جو مقدمہ دائر کرے گا وہ گواہ لے کے آئے. بی بی نے کہا میرے نوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں، اگر تو کہتا کہ تیرا ہے تو تو گواہ لے کے آ، مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے؟ اب تک وہاں پہ نوکر کام کرتے رہے، 4 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آج کہہ رہا کہ تیرا، تو تو گواہ لے کے آ. توجہ کیجیے عزیزان گرامی. تو اسے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں، ہم نے قبضہ کر لیا، اب آپ گواہ پیش کیجیے. بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے، میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ اولو الارحام بعضهم بعض، یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں. کہ قرآن کی آیت ہے، میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں. کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں. بی بی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے، میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لے آتا ہے. توجہ 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 عزیزان گرامی، بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں. کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. بی بی نے کہا کہ اچھا تو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا، میں نہیں مان سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے. توجہ توجہ توجہ، کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں. کہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے. وارثا سلیمان و داؤد، قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. کہ داؤد نبی، سلیمان نبی. کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. جناب داؤد نبی ہیں، جناب سلیمان نبی، دونوں باپ بیٹا ہیں. جناب داؤد والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں. کہ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اب جیسے آپ خاموش ہے پورا مجمع خاموش تھا. بی بی نے کہا دوسری آیت سن. جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے اور کہتے ہیں رب حبلی من لدنکا، پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب. توجہ توجہ توجہ، کہا کہ پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. جناب یعقوب نبی، جو جناب اسحاق کے بیٹے ہیں وہ نبی، جناب یعقوب، جناب یوسف نبی. کہ یہ سارے انبیاء تھے. یہ جناب یحییٰ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی، جناب زکریا نبی، جناب یعقوب نبی. کہ تو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں، یہ سارے انبیاء کا وارث. اور اللہ نے گرامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجیے. بی بی نے کہا اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں. کہ گواہ کون ہے آپ کا، گواہ لے کے آئیے. اب سارے خاموش ہو کر سر جھکانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہمیں گواہ بنا دے. حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے. عزیزان گرامی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو، اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں رشتہ داروں سے بیٹا خاموش رہو، حکومت کے خلاف مت بولنا، حکومت سے کون ٹکر لے گا. بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا کہ گواہ پیش کروں. کہ ہاں گواہ پیش کیجئے. کہ ام ایمن میری گواہ ہے.
جناب ام ایمن کے لیے کہا کہ یہ میری گواہ ہے. کہا نہیں یہ خاتون ہے, ان کی گواہی عادی ہے. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہا تم نے سنا نہیں تھا پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے, اگر یہ گواہی دے تو گواہی عادی نہیں پوری ہے. نعرہ صلوات. بس یہ کہنا چاہا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے. بی بی نے فوراً اشارہ کیا. بی بی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شوہر علی بن ابی طالب میرے گواہ ہیں. کہا نہیں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے؟ کہا شوہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ علی عادل ہیں, مرد ہیں. کہا کہ نہیں یہ شوہر ہیں. کہا ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں. کہا یہ نابالغ ہیں. کہا رسول خدا نے جوانان نے جنت کا سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نابالغ ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جب انہوں نے کہا کہ جوانان نے جنت کے سردار ہیں, انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں, جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے. انہوں نے کہا ابھی ہیں. جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی یہ بی بی کا مقدمہ ہے, جناب خاتون جنت ہے. بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں. کہا کہ مجھے آپ کی گواہیاں قبول نہیں ہے. بی بی نے ایک جواب دیا. بی بی نے کہا پھر گواہ رہ, میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی, اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا. والزعیم محمد, اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوں گے. تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ جناب خاتون جناب یہ خاتون جنت کلام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی اس انداز سے بھی میں نے مقدمے کو پیش کیا. ہر آنکھ میں آنسو تھا, ہر افراد ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا. عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو تھے, پاؤں لرز رہے تھے, کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے. جب بی بی ہم کلام ہوتی تھی خود وہ خاموش ہو جاتا تھا, اس کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روک دے. جب بی بی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا. جب بی بی کہتی تھی خاموش ہو جا میں بات کرنا چاہتی ہوں, پھر اس میں جرت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی جس خاتون کا اتنا روب ہو وہ خاتون جنت ہے. یہ سیدۃ النساء, یہ حوض کوثر کی وارث, سورہ کوثر کی مصداق ہے. عزیزان گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پہ. بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو مجھے گھر تک پہنچا دو. وہ جو چاروں طرف خواتین کھڑی تھی نا وہ سب رو رہی تھی. جب بی بی نے آواز دی نا کہ مجھے گھر لے چلو, تو مورخین کہتے ہیں کہ مستورات بتا رہی تھی کہ بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے اور پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بیان تھا, اور آج مجھے معلوم ہوا کہ باغ فدق کا بھی کوئی مسئلہ تھا اور بھی ڈیٹیل میں سمجھایا انہوں نے. تو انہوں نے سارے پروف اپنے کہتے ہیں نا ثابت کر دیے, اپنے گواہ ثابت کر دیے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. مطلب وہ ان کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کی بات کو ہی اگنور کرتے جا رہے تھے. نہیں جی ان کی گواہی نہیں چلے گی, نہیں جی ان کی گواہی نہیں چلے گی. دوستو جن کی چیز ہوتی ہے انہیں تو پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور جنہوں نے چھینی ہوتی ہے انہیں پروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ان کے ہی بابا کی زمین اور انہیں ہی ساری باتیں پروو کرنی پڑ رہی تھی. دوستو یہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے نا, مطلب کسی کی چیز کو ہتھیا لینا وہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے. مطلب ان کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی, جبکہ ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی, 18 سال کی تھی وہ. آخر میں جب وہ تھک گئیں تو انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ میں یہ مسئلہ اپنے بابا کے سامنے رکھوں گی, اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی آخرت میں. تو میرے بابا میرے ساتھ ہوں گے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا, تیرے ساتھ کون ہوگا. کہتے ہیں نا کہ جو انسان بے ایمانی سے کسی کی چیز کو لے تو اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا واقعی میں ہی کوئی پروف نہیں ہوگا, نہ ہی آخرت میں نہ ہی اور دنیا میں. دنیا میں چلو ایک دفعے کو وہ جیت بھی جائے گا جھوٹ سچ سے, لیکن آخرت میں تو دوستو وہ کچھ بھی ثبوت نہیں دکھا پائے گا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ. بہت ہی اچھا بیان لگا مجھے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو جو میرے چینل پر نئے ہیں, اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تو چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.